कुरान हकीम और हमारी जिम्मेदारियाँ। ऑडियो बुक बाय मकतबा इस्लामिया। खुद भी सुनिए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। मकतबा खुद्दामुल कुरान लाहौर। कुरान अजीम तरीन दौलत। अजीज़ानी ग्रामी, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में एक ऐसी किताब है जिसका बहुत एहतराम किया जाता है। उस किताब को हम उम्दा गिलाफ में लपेट कर घर में किसी ऊंची जगह पर रखते हैं कि उसकी बेअदबी न हो। कभी कभी घर का कोई बुजुर्ग उसे खोलकर बहुत एहतिमाम से बावजू होकर पढ़ भी लेता है। खास तौर पर बाज़ दीनी घरानों में घर के सब अफराद बाकायदगी से उसे पढ़ते हैं और बच्चों को भी उसकी तालीम देने का एहतिमाम किया जाता है। लेकिन आजकल अक्सर घरों में उस किताब को पढ़ने का कोई एहतिमाम नजर नहीं आता और उसे महज एक मुकद्दस किताब के तौर पर घर में किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता है। आप समझ गए होंगे कि जिस किताब का हम जिक्र कर रहे हैं वो कुरान मजीद है। यह कुरान उस अल्लाह का कलाम है जो ज़मीन व आसमान का खालिक व मालिक और हमारा रब है। और यूं तो हम पर अल्लाह ताला के एहसानात इस कदर हैं कि हम जिंदगी भर उसका शुक्र अदा करते रहें तब भी उन एहसानात का बदल नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान कौन सा है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि इस कायनात में इंसानों पर अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और सबसे अजीम एहसान ये है कि उसने इंसान को अपना कलाम यानी कुरान मजीद अता फरमाया है। इसलिए कुरान मजीद वो नेमत है कि अगर हम उससे वाबस्ता रहते हैं तो हमारी दुनिया भी सुधर जाती है और आखिरत भी संवर जाती है। गौर कीजिए, अगर किसी शख्स के हाथ कोई ऐसा नुस्खा आ जाए कि जिसकी बदौलत उसे दुनिया में भी इज्जत व कामरानी हासिल हो और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत मिल जाए, तो क्या ऐसे शख्स के लिए वो नुस्खा ही अजीम तर दौलत न होगा? अब हम मुसलमानों की बदकिस्मती देखिए कि हमारे पास वो नुस्खा हिदायत मौजूद है जो हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी की जमानत देता है, लेकिन हम उसकी अजमत से नावाकिफ है। हमारी मिसाल उस फकीर की सी है जिसके कशकोल में हीरा मौजूद हो, लेकिन वो अपनी नादानी में उसे कांच का टुकड़ा समझकर दूसरों से भीख मांगता फिरता हो। चुनांचे हमारे लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो कुरान की कद्र कीमत का शऊर हासिल करें। कुरान की अजमत की शान तो यह है कि इस कुरान से जो शख्स भी वाबस्ता होगा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक तमाम इंसानों में बेहतरीन करार पाएगा। और जो कौम कुरान को मजबूती से थामती है उसे इस दुनिया में ही उरूज अता कर दिया जाता है। गोया कुरान तो वो नुस्खे कीमिया है जो कौमों की तकदीर बदल देने की कुव्वत रखता है। बकौले मौलाना हाली, उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर अल्लाह ताला ने हम पर इतना बड़ा एहसान फरमाया है कि कुरान जैसी अजीम दौलत हमें अता फरमाई है, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इस एहसान पर अल्लाह का भरपूर अंदाज में शुक्र अदा करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र हम किस अंदाज में अदा करें, इसे एक मिसाल से समझिए। देखिए, अगर किसी सआदतमंद लड़के को उसके वालिद कोई अच्छी सी किताब तोहफे के तौर पर दे तो सोचिए कि उसका तर्ज अमल क्या होगा। वो बच्चा सबसे पहले तो जुबान से अपने वालिद का शुक्रिया अदा करेगा, फिर शुक्र एहसान मंदी के जज्बात के साथ उस किताब का मुताला करेगा और फिर उस किताब के मुताले से जो अच्छी बातें उसे समझ में आएंगी उस पर अमल करने की कोशिश करेगा। दरअसल इसी तरह का तर्ज अमल हमारा कुरान के साथ भी होना चाहिए। यानी ये हमारा फर्ज है कि हम नंबर 1 इस कुरान पर ईमान लाएं, नंबर 2 इसकी तिलावत करें, नंबर 3 इसको समझें और उस पर गौर व फिक्र करें, नंबर 4 उस पर अमल करें, नंबर 5 और उसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगर हम कुरान मजीद के इन हुकूक को अदा करेंगे तो दुनिया और आखिरत की कामयाबियां हमारे हिस्से में आएंगी। लेकिन अगर हमने इन जिम्मेदारियों को अदा न किया तो यही कुरान अल्लाह की अदालत में हमारे खिलाफ बतौर दलील पेश होगा। तो आइए कि इन हुकूक को तफसील में समझने की कोशिश करें। पहला हक, कुरान पर ईमान लाया जाए। ये बात बज़ाहिर अजीब सी मालूम होगी कि मुसलमानों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि कुरान मजीद पर ईमान लाया जाए। हालांकि कुरान मजीद पर ईमान लाए बगैर कोई मुसलमान कहला ही नहीं सकता। लेकिन ये बात आप आसानी से समझ जाएंगे अगर इस हकीकत को जहन में रखें कि ईमान के 2 हिस्से होते हैं, एक जुबान से इकरार करना और दूसरा है दिल से तस्दीक करना। और ईमान मुकम्मल तभी होता है जब जुबानी इकरार के साथ साथ दिल का यकीन भी इंसान को हासिल हो जाए। इसलिए कि जिस चीज पर हमारा यकीन हो हमारा अमल उसके खिलाफ नहीं जा सकता। आपको मालूम है कि आग जलाती है, इसलिए कोई शख्स आग में उंगली नहीं डालता।
بلکہ ہمارا تو یہ طرز عمل ہے کہ جس چیز پر ہمیں شک ہو ہم اس کے بارے میں بھی محتاط ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر سانپ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن ہم پھر بھی کبھی سانپ کو پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر کامل یقین ہے، لیکن ہمارا طرز عمل اس کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نہ تو اس کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دراصل ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، لیکن یقین کی دولت سے ہم محروم ہیں، ورنہ جسے یقین حاصل ہو جائے اس کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں قرآن سے کس درجہ محبت تھی۔ جیسے ہی قرآن کی آیات نازل ہوتی ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ انہیں جلد از جلد یاد کر لیں۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ بقول مولانا ظفر علی مرحوم، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی کاری کو یہ قرآن کے سیپاروں میں۔ جب ہمیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت نہیں ہے۔ دوسرا حق، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ ہم مسلمانوں پر قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ناقدری کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں، آمین۔ اس ضمن میں سب سے اہم بات یہ جاننا ہے کہ قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیوں ضروری ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اسے سجدہ کیا تھا اور اس کی برتری کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا اصل سبب یہ ہے کہ اس کی تخلیق میں جہاں مٹی اور گارا شامل ہے وہی روح ربانی بھی اس میں پھونکی گئی تھی۔ گویا اس اشرف المخلوقات یعنی انسان کی تخلیق کے دو حصے ہیں، ایک اس کا گوشت پوست کا جسد ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا حصہ اس روح پر مشتمل ہے جس کی نسبت خود اللہ تعالی نے اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ اس گوشت پوست والے حصے کی تمام تر ضروریات زمینی وسائل ہی سے پوری ہوتی ہیں۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ اسی زمین سے حاصل ہوتا ہے، ہمارا لباس جن چیزوں سے تیار ہوتا ہے وہ بھی اسی زمین سے حاصل ہوتی ہیں، اور ہمارے مکانات تو مٹی گارے ہی سے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن روح کا تعلق چونکہ اس زمین سے نہیں بلکہ عالم ملکوت سے ہے، لہٰذا اس کی غذا بھی زمین سے حاصل نہیں ہوتی، وہی الہی کی شکل میں آسمانوں سے آتی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن حکیم دراصل ہماری روح کے لیے غذا کا کام دیتی ہے، اور اس کی تلاوت روح کی نشوونما اور اسے تر و تازہ رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں اور اسے اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے کے لیے درج ذیل باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 1، تجوید۔ قرآن مجید کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید سے مراد ہے عربی صرف و نحو کی پہچان، ان کی صحیح ادائیگی اور قراءت کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا۔ تجوید کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت ممکن نہیں، بلکہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قرآن کے معنوں میں رد و بدل نہ ہو جائے۔ مثلا کل کا مطلب ہے کہو، لیکن اگر اسے کل پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ۔ اسی طرح انعمت کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، لیکن اگر اسے انعمت پڑھ دیا جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے انعام کیا۔ آپ نے دیکھا کہ زبر اور پیش کی معمولی سی غلطی سے مفہوم میں کتنا فرق واقع ہو گیا۔ ثابت ہوا کہ تجوید کا سیکھنا تلاوت کی بنیادی شرط ہے۔ نمبر 2، باطنی و ظاہری آداب۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے چند آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں سے بعض ظاہری نوعیت کے آداب ہیں اور بعض کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ظاہری آداب میں باوضو ہونا، لباس کا پاک ہونا اور قبلہ رو ہو کر باادب بیٹھنا شامل ہے۔
اسی طرح آداب تلاوت میں سے یہ بھی ہے کہ تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے۔ باطنی نوعیت کے آداب یہ ہیں کہ دل میں اللہ اور اس کے کلام کی عظمت کا احساس ہو اور اللہ تعالیٰ کے محاسبے کا خوف اور اس کی محبت کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کی نیت ہو۔ اسی طرح تلاوت ہمیشہ ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے کرنی چاہیے اور دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ سمجھ میں آیا اس پر عمل کروں گا اور قرآن کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کے رخ کو موڑ دوں گا۔ نمبر 3، روزانہ کا معمول۔ قرآن حکیم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تلاوت کو باقاعدہ اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا جائے۔ روزانہ کتنی تلاوت کی جائے اس میں کمی بیشی کی کافی گنجائش موجود ہے اور مختلف لوگوں کے لیے اس کی تعداد مختلف ہو سکتی ہے، لیکن 3 دن سے کم کی مدت میں قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل درست نہیں ہے، یعنی روزانہ 10 سپاروں سے زیادہ تلاوت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ تاہم روزانہ کم سے کم ایک پارہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ایک ماہ میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول یہ تھا کہ روزانہ ایک حزب کی تلاوت کر کے 7 دن میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے، اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہوگی کہ قرآن مجید کے کل 7 احزاب ہیں اور ہر حزب تقریباً 4 پاروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کی تلاوت انتہائی سکون اور آرام سے 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، خوش الہانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا ہے کہ زین القرآن باصواتکم، یعنی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور اس معاملے میں کوتاہی پر بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، یعنی جو شخص قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی کوشش کی حد تک قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں اور اچھی سی اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، ترتیل۔ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اسے ترتیل کے انداز میں پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کی ہر آیت پر رکتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اور اس کے اثرات کو دل میں سموتے ہوئے پڑھا جائے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی میں یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی ایک کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوا کرو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس رات کے قیام کی کتنی خوبصورت انداز میں ترغیب دلائی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ نمبر 6، قرآن کی تلاوت ہی کا ایک گوشہ حفظ قرآن بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حفظ القرآن پورے کے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لینے کا نام ہے اور یہ کام کسی خاص طبقے کے لوگوں کے کرنے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نہیں، بلکہ حفظ قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ نفل نمازوں میں اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ تہجد کی نماز میں طویل قرات کیا کرتے تھے، بعض اوقات ایک رکعت میں کئی پاروں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کرے، اور قرآن مجید کے آخری 3-4 پارے تو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہونے چاہیے، اس لیے کہ آخری پاروں میں صورتیں زیادہ طویل نہیں ہیں اور عام طور پر نمازوں میں انہی کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، جس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ تیسرا حق، قرآن کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن یہی وہ سب سے زیادہ مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بغیر سمجھے اس کی تلاوت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک ہمارے سامنے ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم 3 حروف ہیں، ان کی تلاوت پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کے اس قول مبارک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بغیر سمجھے تلاوت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں تمام زندگیاں کھپا دیں لیکن اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے بنیادی عربی تک نہ سیکھ سکے، وہ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ ہم اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 20 سال لگا دیتے ہیں اور دولت کمانے کی خاطر ہر قسم کی اجنبی زبان سیکھنے کے لیے
ہر دم تیار رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کی خاطر عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں اللہ کے کلام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اپنے اس طرز عمل سے ہم گویا قرآن کی تحقیر کے مرتکب ہو رہے ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جنہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی FA BA یا MA وغیرہ کیا ہے، ان کے لیے عربی زبان سیکھنا از بس ضروری ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے اور اس سے نصیحت اخذ کرنے کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ تذکر کا ہے۔ تذکر کا لفظ ذکر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے یاد دہانی۔ یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ قرآن اپنے آپ کو ذکرابی کہتا ہے، یعنی مجسم یاد دہانی، اور نصیحت یاد دہانی ہمیشہ کسی بھولی بسری بات کی کرائی جاتی ہے، اور یاد دہانی کے لیے کوئی نشانی بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے کسی عزیز دوست نے چند سال قبل آپ کو تحفے میں کوئی عمدہ قلم دیا تھا۔ وہ قلم آپ اپنی الماری کے کسی گوشے میں رکھ کر بھول گئے۔ اس دوست سے بھی کئی سال سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اب اچانک کسی دن آپ کو الماری میں دوست کا دیا ہوا وہ قلم نظر آ جاتا ہے۔ اس نشانی کو دیکھتے ہی اس دوست کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن کی آیت بھی نشانی کا کام کرتی ہیں۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک جملہ نشانی کا کام کرتا ہے، اور اس پر غور کرنے سے اللہ کی یاد دل میں تازہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ وعدہ الست جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب ابھی صرف ارواح کی تخلیق ہوئی تھی، اس کو یاد دلانے کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر جملے کو آیت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے نشانی۔ یعنی قرآن کی آیات کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ پر ایمان اور اس کی بندگی کے عہد کی یاد دہانی ہو جاتی ہے، اور چونکہ اس یاد دہانی کی ضرورت ہر شخص کو ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس پہلو سے نہایت آسان بنا دیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا۔ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس سے نصیحت اخذ کرنے کا دوسرا درجہ تدبر کہلاتا ہے، یعنی قرآن میں غور و فکر اور سوچ و بچار کرنا، اس میں سے علم و حکمت اور معرفت کے موتی چن کر نکالنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے مطالعے سے علماء کبھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور نہ ہی کثرت تلاوت سے اس کے لطف میں کمی واقع ہوگی، اور نہ ہی اس کے علم کے عجائبات کا خزانہ کبھی ختم ہوگا۔ اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کرنے اور قرآن علم کے عجائبات سے حقیقی طور پر فیض یاب ہونے کے لیے اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے لازم بھی نہیں ہے، لیکن ہر دور میں کچھ افراد ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کریں، پوری زندگی قرآن پر غور و فکر میں کھپا دیں اور اس کی حکمتوں اور معارف کو عام کریں۔ چوتھا حق، اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے اور اسے اپنی زندگی کے لیے رہنما بنائے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا تبھی زیادہ مفید ہوگا جب اس پر عمل بھی کیا جائے۔ قرآن تو ہدی للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، اس میں ہمارے لیے ہر معاملے کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کن باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ اس میں انفرادی احکام بھی ہے اور اجتماعی قوانین بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیلی ہدایت اسی لیے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو یہ بڑی ناشکری کی بات ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہے۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے واضح فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز ٹھہرایا جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہو تو ایسا شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ ہمارے لیے بڑی چونکا دینے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو اس ارادے سے پڑھیں اور سمجھیں کہ ہمیں ہر صورت قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، چاہے ہمیں کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں اور کیسی ہی قربانیاں دینی پڑیں۔ اس کے بغیر قرآن پر عمل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کچھ زیادہ مفید نہیں ہوگی، بلکہ اس بات کا امکان بھی ہے کہ اس طرح کی تلاوت ان کے حق میں مضر ثابت ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ قرآن کے بعض پڑھنے والے ہیں کہ جنہیں سوائے لعنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور اگر وہ خود جھوٹ بولتے ہیں تو یہ لعنت خود انہی پر ہوئی۔ اسی طرح کم تولنے، تھوڑا ناپنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور تانا دینے والے قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے خود قرآن مجید کی دردناک سزاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں قرآن رچا بسا ہوا تھا۔ ان کا ہر عمل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انہوں نے قرآن کو واقعتاً اپنا رہنما بنایا ہے اور انہوں نے اپنی مرضی کو قرآن کے فیصلے کے آگے جھکا دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ان کی سیرت قرآن ہی تو تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح قرآن کے احکامات کے مطابق تھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ ہمارے لیے اس میں رہنمائی یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں تو ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا قرآن پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کے کچھ احکام انفرادی زندگی سے متعلق ہے اور بعض کا تعلق اجتماعی معاملات سے ہے۔ ایسے تمام معاملات جن کا تعلق کسی فرد کی ذاتی زندگی سے ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال رزق کمانا، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا وغیرہ، یہ احکام ہر مسلمان کے لیے ہر دم لازم ہے۔ لیکن وہ احکامات جو اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا، سودی نظام کا خاتمہ وغیرہ، ایسے احکام پر اس وقت تک عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک طاقت اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ ہو۔ چنانچہ ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کے پاس اقتدار اور حکومت نہ ہو، تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد کریں تاکہ قرآن کے تمام احکام پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔ اس لیے قرآن کے بعض احکام پر عمل کرنا اور بعض کی خلاف ورزی کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہودیوں میں یہ گمراہی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ تورات کی بعض ہدایات پر عمل کرتے تھے اور بعض احکام کو توڑ ڈالتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو تم میں سے جو کوئی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ ہم قرآن حکیم کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں لیکن اکثر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بلکہ قرآن سے ہماری لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ قرآن میں ہمیں کیا ہدایات اور احکامات دیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے آج سے نصف صدی قبل اس بات کی نشاندہی کر دی تھی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پانچواں حق، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ قرآن حکیم کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچایا جائے، یعنی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام لوگوں تک اس کے پیغام ابدی کو پہنچائیں۔ اس لیے کہ اگر ہم مسلمان اس قرآن کو پوری دنیا تک نہیں پہنچائیں گے تو اور کون پہنچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی تھے، اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جن لوگوں تک اللہ کا پیغام ابھی تک نہیں پہنچا ان تک اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 22 سال اسی قرآن کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا، اور یاد رکھیے کہ یہ کوئی آسان کام نہ تھا، یہ بہت پرمشقت اور محنت طلب کام تھا۔ اس راہ میں آپ کو ہر قسم کی صعوبتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن آپ نے ہر مصیبت کو پورے صبر و تحمل سے برداشت کیا اور اپنے مشن کو جاری رکھا، یہاں تک کہ 23 سال کی بھرپور جدوجہد کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے پورے خطے میں نہ صرف یہ کہ اللہ کے پیغام اور اس کے آخری ہدایت نامے کو بھرپور انداز میں پہنچا دیا، بلکہ اس ہدایت کی بنیاد پر ایک ایسا نظام حکومت قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح ترین راستہ ہے اور اللہ کا دین دنیا کے تمام نظاموں سے بہتر ہے۔
پھر اپنے آخری خطبہ حج کے موقع پر پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ کا دین اور اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ اور جب تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بلند آواز سے یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین اور اس کے پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا فرمانے کے بعد اب قیامت تک آنے والی بقیہ پوری نوع انسانی تک اللہ کے کلام کو پہنچانے کی ذمہ داری امت کے کندھوں پر ڈال دی۔ گویا وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں کی اسی ذمہ داری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے واضح فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بلغوا عنی ولو آیہ، ترجمہ پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت، یعنی اگر کسی شخص نے ابھی صرف ایک ہی آیت سیکھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسی ایک آیت کو دوسروں تک پہنچائے اور اس طرح تبلیغ قرآن کے نبوی مشن میں اپنا حصہ ادا کرے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی تبلیغ کرنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ جس نے جتنا قرآن پڑھا اور سیکھا ہو وہ اس کی تبلیغ کرے، اور جتنا جتنا مزید سیکھتا جائے اتنا ہی دوسروں تک پہنچاتا جائے۔ دیکھیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا کوئی ہلکے درجے کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو بہت مشہور ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین کیریئر کا انتخاب کرے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو کوئی انجینئر بننے کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ دنیا میں عزت سے زندگی بسر کرے، لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جس بہترین کیریئر کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف دنیا میں عزت و وقار کا باعث ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کا ضامن بھی ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو اس کیریئر کو اپناتے ہوئے قرآن کے پڑھنے پڑھانے ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔